अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के रन डाउन पर। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा में गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों में शिद्दत आ गई है। कल पूरे मुल्क में यौम इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है। इसके लिए कौमी और सूबाई सतह पर इश्क रसूल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। पाकिस्तान में हर तरफ करप्शन का दौर दौरा है। इत्तेफाक का अमल ज्यादातर सियासतदानों के गिर्द ही घूमता नजर आता है। मुल्क में करप्ट जर्नल्स, जजेस और मीडिया का एहतसाब मुमकिन है या नहीं? क्या हमारे मुल्क में कभी आइन और कानून की पासदारी होगी? गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली ने गिलगित बल्तिस्तान को भी सूबे का दर्जा देने का मुतालबा किया है। क्या आईने पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने का कोई कानूनी जवाज है? क्या हमारी पार्लियामेंट कानून साजी के जरिए इस अवामी डिमांड को पूरा कर सकती है? जी, आपने देखी आज की खबरें जिन पर हम बात करने जा रहे हैं शामी साहब से। शामी साहब, कल आ रही है कॉन्फ्रेंस जिसके बड़ा शोर कल से जारी है और कामयाब होने के इम्कानात तो बन गए। नहीं, कॉन्फ्रेंस से तो कामयाबी होती है ना, कॉन्फ्रेंसों का नाकाम क्यों होना है? लेकिन इंटरनेशनल मैसेज के बारे में तो अभी तक सवाल है ना। देखिए, ये कॉन्फ्रेंस कौमी सतह पर भी होगी, सूबाई सतह पर भी कॉन्फ्रेंसें होंगी, गवर्नर प्रिजाइड करेंगे। बेहतर तो ये बात होती कि एक प्रेसिडियम होता, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लीडर ऑफ द हाउस है, गवर्नर साहब हैं, वो सारे बैठते इकट्ठे और साबित करते इश्क रसूल में। इश्क रसूल जो है वाज़े करते, वो हम सब की मता है, हमारी जिंदगी भी है और हासिल जिंदगी भी है। तो इसलिए इस पर तो पूरी कौम को यकसू हो जाना चाहिए। और वजीर आजम साहब जो हैं वो भी लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाएं, दूसरी जमातों के सरबराहों को बुलाएं, एक प्रेसिडियम बना दें। कोई अकेले बैठने के बजाय 7 आदमी साथ बैठे हों, नवाज शरीफ साहब बैठे हों, इमरान खान साहब बैठे हों, मुनव्वर हसन साहब बैठे हों, अब्दुल वली खान साहब के फर्जंदे अर्जमंद असफंदियार वली बैठे हो, मौलाना फजलुर रहमान बैठे हो, ये सारे लोग बैठे हो, ताकि आप पता चले कि हम सब इस पे यकसू हैं और हमने इस पे काम करना है और दुनिया को हमवार करना है, दुनिया तक अपना नुक्ता नज़र पहुंचाना है। ये सब बड़ा एक चैलेंज है। देखिए, हर जो क्राइसिस पैदा होता है वो एक चैलेंज भी होता है, उसके अंदर एक इम्कानात भी होते हैं। अब ये जो काम अरसा दराज से नहीं हो सका, एक किस्म का अनफिनिश्ड एजेंडा है उम्मत मुसलमान का। लेकिन शाम साहब, ये तो जो कॉन्फ्रेंसेस की कोशिश है, नो डाउट अपने तौर पे बहुत अच्छा आगाज है, लेकिन ये नेशनल प्रेशर के नतीजे में आने वाली कोशिश लगती है। इंटरनेशनल अभी इसकी सिग्निफिकेंस बन पाएगी? दुरुस्त है, इसको आगे जाना चाहिए, इसको OIC के लेवल पे जाना चाहिए, इसको तमाम आलमे इस्लाम का मसला है। ये देखिए, किसी एक जमात का, किसी एक लीडर का, किसी एक सूबे का, किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। अब ये ना समझे कि भाई जो हमारी जो मजहबी जमातें हैं वो ऐलान करती हैं, जुलूस निकालती हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो देखती रहती हैं। ये सियासी जमातें हों या मजहबी जमात, सबका मसला, ये कोई इजारातदारी नहीं है हमारे मौलवी हजरात की या उलमाए कराम, बिल्कुल, कि वो जो चाहे करते रहे। और एक बात ये है, और दूसरी बड़ी बुनियादी बात है जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम में, और हमारे जो उलमाए कराम हैं, मुफ्ती जो तकी उस्मानी साहब के भाई हैं रफ़ी उस्मानी साहब, उन्होंने भी यह बात कही है, और बैनुल अक़वामी सतह पर भी कहा जा रहा है कि हुब्बे रसूल जो है उसका तकाजा ये है कि रिएक्शन में वही काम किया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का ऐनदार हो, जो उनकी पैरवी जो हमें सिखाता हो। हम ये ना करें, हम रिएक्शन में आज़ाद नहीं हैं, जो चाहे कह दें, जो चाहे कर दें, जिसकी चाहे गर्दन उड़ा दें, जहां चाहे अमलाक को आग लगा दें। ये काम हमारे मुसलमानों के करने के नहीं है, इनसे हमें रोका गया है, हमारे हाथ से, हमारे पांव से, हमारे इक़दाम से, हमारी जुबान से किसी शख्स को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए नाहक। और देखिए, जुर्म तो किया है किसी एक शख्स ने, ये चंद अशखास ने, और इसकी मजम्मत तो खुद अमेरिका में भी हो रही है। खुद हमारे जो मसीही भाई हैं पाकिस्तान में,
انہوں نے بھی مذمت کی ہے اس کی. تو یہ سارے لوگ, جو شخص جو ہے وہ ایک انسان ہے اپنے آپ کو سمجھتا. جو پاکستان کی آواز ہے اس وقت انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سنی نہیں جاتی. اس کانفرنس کے بعد ہم توقع رکھیں گے کہ اس نازک مسئلے میں آواز سنی بھی جائے اور اس پر کچھ عمل بھی ہو. سنی جانے کی بات نہیں ہے, سنانی پڑتی ہے, وہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے. آپ کو میں عرض کروں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہودی جو تھے امریکہ میں سیٹل ہو رہے تھے, ان کے خلاف بڑا تعصب تھا سوسائٹی میں, اور لوگ ان کو بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ ان کی ایفرٹ ہے, ان کا طریقہ کار ہے, ان کی کوشش ہے, ان کی منصوبہ بندی ہے کہ آہستہ آہستہ وہ معیشت میں, میڈیا میں, سیاست میں اپنا اثر و رسوخ مناتے چلے گئے. اور آج اب دوڑ لگی ہوئی ہے مٹ رومنی کے اور جناب اوباما کے اندر کہ کون زیادہ خوش کرے یہودیوں کو اور ان کو اسرائیل والوں کو. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب یروشلم جو ہے اس کو ان کا دارالحکومت بنا دیا جائے. مٹ رومنی جو ہیں حملے کر رہے ہیں اوباما پر کہ یہ جناب کمیٹڈ نہیں ہے اسرائیل کے کاز سے, یہ یہودی جو ہیں ان کو دھوکہ دیں گے, یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور وہ صفائی کر رہے نہیں ہم نہیں ہیں, یعنی دوڑ لگی ہوئی ہے ان میں آگے بڑھنے کی. تو یہ انہوں نے یہ کام کیسے اچیو کیا ہے؟ حکمت سے, دانائی سے, منصوبہ بندی کر کے. تو وہی ہمیں بھی کرنا ہے. اور ہمارا اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ نیکسٹ سٹیپ یہ کہ انٹرنیشنل سطح پہ لے جائے اس احتجاج کو, اور پورے عالم اسلام جو ہے اس کا مسئلہ بنا دیں. مسئلہ تو عالم اسلام کا ہے, لیکن ہر جگہ, سعودی عرب میں بھی, مصر میں بھی, لبنان میں بھی, سوڈان میں بھی, ہر جگہ, یمن میں, ہر جگہ ایک آگ لگی ہوئی ہے سینوں میں. ریئیکشن کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں, بالکل, کہیں آپ ہنگامہ کرتے ہیں, کہیں نہیں کرتے ہیں, لیکن ہے تو سب مسلمان, دھڑکتے دل ہے ان کے لیے حب رسول میں. تو یہ سب کا مسئلہ ہے, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. شام صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں, وچ از گلگت. کہ گلگت والے اب کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں شامل کر لیں پاکستان میں, باقاعدہ اس طرح کا درجہ دے دیں جس طرح کا باقی آئینی صوبوں کو دے رکھا ہے. دیکھیے گلگت کی جو اسمبلی ہے وہ 33 ممبر ہیں ان کے, تو 24 شاید براہ راست الیکٹ ہوئے ہیں, اور کچھ ٹیکنوکریٹس ہیں اور کچھ خواتین ہیں. 3 ٹیکنوکریٹس ہیں اور 6 خواتین ہیں, وہ انڈائریکٹلی الیکٹ ہوئی. اب یہ جو ساری جو نشستیں ہیں وہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ قاف, مسلم لیگ نون کا ایک آدھ, ایم کیو ایم اور جے یو آئی کے پاس ہے. اور ایک شخص ہے جو اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہے, یعنی یہ جو گلگت بلتستان ہے ان کے لیے ایک اٹانومی اور طرح کی مانگ رہا ہے, یعنی وہ اسے قوم پرست کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. ایک شخص ہے وہ بھی ضمنی انتخاب میں منتخب ہو گیا ہے. تو یہ جو گلگت اور بلتستان کی جو اسمبلی ہے اس نے 1-2 آوازوں کو چھوڑ کر متفقہ طور پر تقریباً یہ ریزولوشن منظور کیا ہے کہ ہمیں پاکستان اپنا آئینی صوبہ بنائے, ہمیں وہ سٹیٹس دے جو پنجاب کے پاس ہے, جو سندھ کے پاس ہے, جو بلوچستان کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو پختونخوا کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی مشکل سے ان کو ایڈمنسٹریٹو ایک صوبہ بنایا گیا ہے, اور ان کی اسمبلی آئی 2009 میں, زرداری صاحب نے آ کر یہ کام کیا پیپلز پارٹی نے, اور پیپلز پارٹی وہاں کی سب سے مضبوط جماعت ہے, اس کا بھی اس کو مائلیج ملا ہے. تو اب وہ, اور مہدی شاہ جو ہیں وہ پرانے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, اب وہاں وزیر اعلیٰ ہیں. تو گلگت بلتستان ابھی ایڈمنسٹریٹولی ایک صوبہ ہے جی, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ کشمیر کا حصہ رہا ہے جی, اس لیے یہ مسئلہ کشمیر جب حل ہوگا اس وقت یہ معاملہ بھی باقاعدہ شکل اس کو دی جائے گی. تو گویا اس مطالبے کی نوعیت جو ہے مقامی نہیں انٹرنیشنل بھی ہے. ہاں اس طرح ہے, لیکن گلگت اور بلتستان کے رہنے والے جو ہے نا انہوں نے یہ بات کبھی نہیں مانی. وہ 1947 میں بھی انہوں نے آزادی کا جھنڈا بلند کیا, اور یہ جو ڈوگرا راج تھا کشمیر میں اس کے خلاف بغاوت کر دی فوراً بعد آزادی کے. ایک بریک ہو گئی, اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی گلگت بلتستان کے حوالے سے. شامی صاحب آپ بتا رہے تھے کہ نو ڈاؤٹ یہ مسئلہ کشمیر کا حصہ تو رہا ہے، لیکن جب ہم اس کو جدا کریں گے تو ہم پورے مسئلہ کشمیر کو نہیں چھیڑ بیٹھیں گے؟ دیکھیے یہی کہا جاتا ہے نا، لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کشمیر کا حصہ نہیں سمجھتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ڈوگرا حکمران تھے وہ ان کا سامراجی قبضہ تھا ہمارے اوپر، انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کی، اور جو گلگت سکاؤٹس تھے انہوں نے ایک اپنا پرچم الگ بلند کر دیا اور حکومت پاکستان کو دعوت دی کہ ہمیں شامل کر لو اپنے اندر. اس وقت عبد القیوم خان صاحب صوبہ سرحد کہلاتا تھا پشتونخوا، اس کے وزیر اعلیٰ تھے. ان کو چٹھیوں پہ چٹھیاں ٹیلی گرام میں بھیجی، آئیے جناب ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہمیں شامل کر لیں پاکستان میں. اور ہم اس پہ سوچا، ہم نے کہا بھئی یہ کشمیر کا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں، کشمیر کا جو قبضہ ہے سری نگر کے حکمران غاصب حکمران تھے، ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے، ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے. تو ٹیکنیکلی اگرچہ وہ کشمیر کا حصہ رہے ہیں، لیکن ذہنی طور پر، تاریخی طور پر وہ اپنے آپ کو ان سے الگ رکھتے ہیں. اور انہوں نے بغاوت کر کے پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرا دیا، یہ ان کا کمال ہے. اور اب آپ دیکھیے ہم اس کا ایک حل ہے، حل یہ ہے کہ ہم عبوری طور پر ان کو وہ سٹیٹس دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم انہیں صوبہ بنا لیں عبوری طور پر. یہ عبوری صوبہ کیسے ہوگا؟ عبوری طور پر ایسے ہوگا کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور جب کشمیر میں جب تک پلیبسٹ نہیں ہوگی اس وقت تک یہ انتظام ہوگا. ابھی تو عبوری انتظام ہے نا. یہ عبوری سے اگر مثال دینا چاہیں تو کیا آزاد کشمیر کی مثال دی جا سکتی ہے؟ آزاد کشمیر کے تو پہلے دن سے ہی اسمبلی وجود میں آ گئی. اچھا، پہلے دن سے وہاں آزاد مملکت جو قائم ہوئی تو وہاں ان کا ایک منتخب صدر تھا، اور سردار ابراہیم خان صاحب پہلے صدر تھے آزاد کشمیر کے، جو جن کا تعلق پونچھ سے تھا اور جو وہاں سے آئے تھے مقبوضہ کشمیر سے. یہاں مری میں ان کا ہیڈ کوارٹر بنایا، اور جو ریزسٹنس ہوئی مسلح کشمیر کے حکمرانوں کے خلاف، ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف، تو انہوں نے بغاوت کی اور یہ علاقہ آزاد کرایا. آپ کو یاد ہونا چاہیے جموں میں مسلمان اقلیت میں تھے، وہاں ان کو تحقیق کیا گیا، 5 لاکھ مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا، بے گھر کیا گیا. ان میں سے 2 لاکھ غائب ہو گئے، 2 لاکھ مار ڈالے گئے، اور 3 لاکھ کسی نہ کسی طور پاکستان پہنچنے میں اور آزاد علاقے میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے. تو سردار محمد ابراہیم خان صاحب نے، اور پھر سردار عبد القیوم صاحب ان کے ساتھ، چودھری غلام عباس پولیٹیکل لیڈر تھے اور یہ ریزسٹنس کے قائد تھے، انہوں نے جو یہ علاقہ جو ہے نا آزاد کشمیر کا یہ حاصل کیا. لیکن گلگت اور بلتستان ان کو حکومت پاکستان نے پہلے دن ہی سے براہ راست اسلام آباد کے کنٹرول میں رکھا. اس کو کبھی بھی آزاد کشمیر کا حصہ آزاد کشمیر کا حصہ وہ نہیں رہے. ایڈمنسٹریٹولی آزاد کشمیر کی اسمبلی وجود میں آئی، کبھی وہاں پارلیمانی نظام ہوا، کبھی وہاں صدارتی نظام ہوا، سیاسی جماعتیں بھی وہاں اپنا وجود رکھتی. آزاد کشمیر کی کوئی جماعت جو ہے وہ گلگت بلتستان میں موجود نہیں ہے. نہ وہاں مسلم کانفرنس کی کوئی شاخ ہے اور نہ کسی دوسری جماعت کی کوئی برانچ ہے، اور نہ وہاں کوئی طاقت وہ رہے ہیں. تو وہ ایک سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر ایک اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھا ہے اس خطے نے. تو ان کی پھر اسٹریٹجک امپورٹنس بھی پڑی ہے. بھئی آپ دیکھ لیجئے، ایک چائنا ایک طرف ہے، انڈیا ایک طرف ہے، کشمیر ایک طرف ہے، پھر آپ کو افغانستان جو ہے اس میں بھی چھوٹی سی پٹی جاتی واخان کی. تو یہ ایک بڑا ایک اہم علاقہ ہے جغرافیائی طور پر. اور یہی تو آپ دیکھیے قراقرم ہائی وے یہاں سے آتی ہے، اور پھر دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے وہ یہاں بننا ہے. پانی کے بے پناہ ذخائر جو ہے، منبع ہے پانی کا، اور یہاں تو کہتے ہیں 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس علاقے میں. پانی اتنا موجود ہے، یعنی 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں اس پانی سے آپ. تو شامی صاحب اگر ہم اسے صوبہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ان کو سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی دینی ہوگی. اچھا، وہی جو آپ بتا رہے تھے جو دوسرے صوبوں کے لیے یہاں پہ پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ یہ سینٹ میں بھی ہونے چاہیے وہ،
بالکل ٹھیک. قومی اسمبلی میں بھی ان کی نمائندگی ہونی چاہیے، کیونکہ صوبہ جو ہے اس کی آبادی کم و بیش 20 لاکھ ہوگی، لیکن رقبہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے رقبے سے کوئی 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. 28,000 مربع میل علاقہ ہے یہاں کا، اور آزاد کشمیر کا کیا 5-6 ہزار مربع میل ہے. تو ایک بڑا ایک علاقہ ہے اور بڑا ایک امپورٹنٹ علاقہ ہے. چوٹی، دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں یہاں پائی جاتی ہیں، یہاں لوگ کو پیما سر کرنے آتے ہیں، دنیا سے سیاح آتے ہیں. تو یہ جو بڑی اہمیت ہے. تو اس علاقے کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہو. اور ابھی اس کا انتظام جو اسمبلی چلاتی ہے، دوسرے اس کے اوپر جو سپرویژن ہے وہ گلگت بلتستان کونسل کی ہے، جس کے وزیر اعظم پاکستان سربراہ ہوتے ہیں. تو اس کی بجائے نیشنل اسمبلی آ جائے گی. تو پروونشل اسمبلی وہاں پہ آ جائے گی یا یہاں پہ؟ نہیں، نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اس کی جگہ لے لے گی نا، اس کونسل کی جگہ. وہ اختیارات وہ استعمال کرے گی، مرکزی حکومت کے پاس آ جائیں گے. اور اس وقت آزاد کشمیر جو ہے اس کے پاس تو اسمبلی موجود ہے، اس کے پاس آٹونومی پوری ہے، ان کی حکومت الگ ہے. اور ان کو اگرچہ وہاں سے بھی مطالبہ ہوتا رہتا ہے کہ ہمیں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں آپ نمائندگی دیں، لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ بھئی بھارت نے تو اس کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے دیا. ہم تو کہتے ہیں متنازع علاقہ ہے. تو متنازع علاقہ ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سمبولک ریپریزنٹیشن دے دی جائے، یعنی 2-2 4-4 آدمی آ کے بیٹھ جائیں اور وہ عملاً ان کو ساری پاورز مل جائے. اس میں دیکھیں ان کو NFC ایوارڈ مل جائے گا، ان کے ڈسٹریبیوشن ہو سکے گی ریسورسز کی، اور ان کے کئی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور اگر وہ سمبولک ریپریزنٹیشن مل جائے، ساتھ ہی یہ مستقل انتظام نہیں ہے. مستقل انتظام اس وقت ہوگا جب کشمیر کا مسئلہ طے ہو جائے گا. یہ ایک درمیانی راستہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. شامی صاحب، بعض لوگ کہتے ہیں جو اس تجویز کے ناقد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دراصل یہ اس کوشش کا حصہ ہے جو انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ اس مسئلے کو ایز اٹ از LOC کو مان لیا جائے، انٹرنیشنل بارڈر، اور مسئلہ گویا اس کی فیور میں حل کر دیا جائے. نہیں، انڈیا تو جناب، انڈیا تو ابھی آپ بھاشا ڈیم بنانے لگے. انڈیا کو یہ تکلیف ہو رہی ہے بھاشا ڈیم کیوں بن رہا ہے. اب بھاشا ڈیم کی جو آپ کی فائنینسنگ ہے وہ مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو انڈیا تو یہ چاہتا ہے نا کہ آپ زبان سے اس کا اقرار کر لیں. آپ تو اقرار نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، سیز فائر لائن جو ہے یا کنٹرول لائن جو ہے وہ مستقل نہیں ہے. ہم اسے مستقل نہیں ماننا چاہتے، نہ مانیں گے. اور گلگت بلتستان ٹیکنیکلی آزاد کشمیر کا یا کہہ لیجیے مقبوضہ کشمیر کا حصہ رہا ہے. تو اب جب حصہ ٹیکنیکلی رہا ہے تو پلیبسٹ میں اس کا ووٹ بھی ہوگا. بالکل ہوگا. جب اس وقت مسئلہ آئے گا نا، اب ایسا ہو جائے گا، یہ اس وقت دیکھنا ہوگا. اب تو دیکھیے جو لوگ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کو شامل نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑی عجیب مصیبت ہے. کہیں تو آپ ایسا ہے کہ کہیں تو ایسے انتہا پسند موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں الگ ہونا چاہیے. اب بلوچستان میں تو تھوڑے بہت ہی ہیں، لیکن ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے. بالکل ہے. اور وہاں لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں اپنے اندر شامل کرو، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے جانیں دی ہیں، ہم نے مال دیا ہے. انہوں نے دیکھیے ابھی کرگل کی لڑائی میں بڑی شہادتیں انہوں نے کی. یہ لالک جان جو تھے وہ وہیں کے رہنے والے تھے، نشان حیدر ملا. اور ہر جنگ میں دیکھیے یہ انٹیگریشن تو ہو چکی ہے نا. گلگت اور بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پاکستان میں آتے ہیں، پاسپورٹ ان کا پاکستان کا ہے، آئیڈینٹی کارڈ ان کا یہاں کا بنتا ہے، یہاں وہ ملازمت کر سکتے ہیں، یہاں رہ سکتے ہیں، یہاں پاکستان حکومت کے ملازم ہو سکتے ہیں. تو گویا ان کے پاس بڑی فیسلٹیز ہیں ان کو اس لحاظ سے. اور کسی قسم کا کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے، وہاں کوئی ٹیکس نہیں ہے گلگت اور بلتستان میں. تو ایک اس کو یعنی خصوصی رعایت حاصل ہے. مگر جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے، اب ان کا مطالبہ ہے، ان کی اسمبلی کا مطالبہ ہے، اس پر ڈیبیٹ تو ہونی چاہیے نا. ہم سب مل کے غور کریں، سیاسی جماعتیں غور کریں، دانشور غور کریں اور اس میں سوچ بچار کریں، اور پھر کوئی تو ان کے دل پر ہاتھ رکھے نا. بالکل. شام صاحب ایک وقت ہو گیا بریک کا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کچھ دیگر موضوعات پہ بھی کرنی ہے، آپ کے سوالات بھی لیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر.
نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم گلگت کی، اور اب ہمارا موضوع ہے احتساب. شامی صاحب، اگر وردی پہنی ہو تو پھر احتساب اپنی مرضی سے ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ تاثر بڑا شدید ہوا ہے. کس بات پر؟ یہ جو NLC کیس میں ہو رہا ہے کہ چونکہ وہ احتساب جن کا ہونا ہے وہ جرنیل تھے، تو لہٰذا سول عدالتوں میں تو دوسرے لوگ جاتے ہیں، یہ خصوصی لوگ ہیں. آرمی ایکٹ ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ پارلیمنٹ نے بنایا. پارلیمنٹ. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جرنیلوں کے احتساب کا طریقہ کیا ہوگا. اگر اس میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے مطابق احتساب ہو رہا ہے نا. لیکن ریٹائرڈ لوگ تھے نا. ریٹائرڈ بھی ہو جائے، اسی کے اندر لکھا ہوا ہے یہ. اس کی آپ دفعات کو پڑھ لیجئے، اس کی دفعہ 90 کو پڑھ لیں، میں کہا دفعہ 40 کے ساتھ ملا کے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا آرمی آفیسر اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرے گا یا اس پر الزام لگے گا تو پھر اس کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کو نوکری پہ بحال کر دیا جائے گا یا کیا جا سکے گا. تو یہ جو NLC سکینڈل ہے نا، جی، یہ بنیادی طور پر بے ضابطگی کا سکینڈل ہے. جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس میں یہ بات زیر بحث آئی تھی کہ یہ جو سٹاک ایکسچینج ہے نا، جی بالکل، اس میں انویسٹمنٹ کی گئی، یعنی شیئرز خرید لیے گئے مختلف کمپنیوں کے، اور وہاں وہ پیسہ ڈوب گیا جب شیئرز کی قیمت کم ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بورڈ ہے پورا NLC کا، اس کے چیئرمین ہوتے ہیں وفاقی وزیر جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہیں، اور سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری مواصلات، سیکرٹری جو اپنے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن، وہ سارے اس کے، اور سیکرٹری مواصلات، وہ سارے اس کے ممبر ہوتے ہیں بورڈ کے. اور فوجی افسر بھی جو ہوتے ہیں 2 جو ان کے پاس سربراہی ہے، اس کی انتظامی اختیارات ہیں. تو یہ سارے فیصلے بورڈ کرتا ہے. الزام یہ لگایا گیا کہ یہ جرنیل صاحبان نے سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کے شوق میں اس بورڈ سے پوچھا ہی نہیں، یا اس بورڈ کی مخالفت کے باوجود فیصلہ کر لیا. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہ معاملہ چلتا رہا، پھر چیف آف آرمی سٹاف کے پاس گیا، پھر انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس پر کورٹ مارشل ہوگا. یعنی یہ فیصلہ بھی ہو سکتا تھا کہ نیب کے تحت کارروائی ہوگی، یہ فیصلہ بھی ہو سکتا تھا کہ عام سول کورٹ میں پیش کر دیا جائے ان کو، اور یعنی وہ داخل دفتر ہو جائے معاملہ. لیکن ہم بات تو بڑی کرتے ہیں کہ سول کورٹ کو احتساب کرنا چاہیے، سول کورٹ کو احتساب کرنا چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں سول کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے؟ یہاں جو یہ ٹارگٹ کلرز ہیں اور یہ ڈکیت ہیں اور جو ہزاروں انسانوں کے، سینکڑوں انسانوں کے قاتل ہیں، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. جو دن دہاڑے لوگوں کو مارتے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، ان کے خلاف مقدمہ قائم نہیں ہوتا، ان کو کوئی پکڑتا نہیں ہے. پکڑ لیتے تو وہ عدالتیں ان کو سزا نہیں دیتی. طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں. کہیں جج، اور آپ کو یاد ہے کہ جو آپ کا یہ کیس ہے سلمان تاثیر صاحب کا، تو جن جج صاحب نے ان کو سزا دی ہے قادری صاحب کو، وہ کہاں ہیں آج کل؟ میں نے یہی سنا ہے کہ وہ یہاں سے جی بالکل ترک وطن کر گئے ہیں، اتنی ان کو دھمکیاں تھیں. تو میری گزارش یہ، جو ہم کہتے ہیں نا سول عدالتوں سے احتساب، جی، تو بھائی سول عدالتوں سے احتساب تو ہونا چاہیے. لیکن شام صاحب اگر کمپیریزن تھوڑا سا یوں کر لیں کہ آصف علی زرداری کو اسی طرح کے کیسز میں تقریباً 11 سال جیلوں میں رہنا پڑا. نہیں رہنا تو پڑا، NICL کیس لیکن میں مقدمے کا فیصلہ آج تک نہیں ہوا. NICL کیس میں مونس بھی گئے. بات تو سن لیں. ہاں، آپ ایسے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوئس کورٹ کی قوالی ہم دن رات کرتے رہتے ہیں. بالکل. یہ مقدمہ کب قائم ہوا تھا؟ 90s میں سمویئر 1997 میں 97 میں. آج کتنے ہیں؟ 2012. 15 سال ہو گئے. بالکل. فیصلہ نہیں ہوا ابھی تک. سپریم کورٹ کے گلے میں پھنسا ہوا ہے اور ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے ایک طریقہ، تو یہ ہے کہ یہ بات کئی ملکوں میں تو انہوں نے یہ فوجی قوانین اور فوجی عدالتیں ختم کر دی ہیں. سول اور فوجی ایک جیسے. جرمنی میں بھی، فرانس میں بھی ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور لیکن پاکستان میں نہیں ہوا. کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ وہاں جو جرنیل ہیں یا فوجی افسر ہیں، ان کے مقدمات کا فیصلہ کورٹ مارشل سے کیا جاتا ہے، فوجی عدالتیں کرتی ہیں. بڑے ملکوں میں بھی ایسا ہے؟ ہاں، تمام بڑے ملکوں میں. خود انڈیا میں ہے. انڈیا میں تو کم و بیش 16 جرنیل جو ہے نا، یا افسر ہو سکتا ہے جرنیل نہ ہو، مجھے مغالطہ لگا کہ میرا خیال 16 افراد ایسے ہیں جو نظر ہو چکے ہیں فوجی عدالتوں کی. اور ایک جنرل صاحب تو حال ہی میں کوئی زمین کا سکینڈل تھا، اس میں پھنسے. اور ایک جنرل جو ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے
ریٹائر ہوئے ہیں, اپنے جو کولیگ ہیں نا ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہزارے محبت فرماتے ہوئے پکڑے گئے اور اس کی وجہ سے ان کا کورٹ مارشل ہوا. تو یہاں بڑی کہانیاں ہیں مطلب انڈیا کی فوج کی. تو بات ہمارے ملک میں کورٹ مارشل, اور آپ کو تو یاد ہے وہ جو ہمارے یحییٰ خان صاحب تھے نا اور جنرل نیازی صاحب, یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل, مشرقی پاکستان جی والے. تو انہوں نے مطالبہ کرتے تھے دونوں ہمارا کورٹ مارشل کیا جائے. اچھا کیوں؟ وہ کسی نے کہتے ہیں ہم پہ مقدمہ چلاؤ تاکہ ہم سارے حقائق سامنے رکھیں کس نے کیا کیا ہے ان کے اپنے نقطہ نظر میں. مگر ان کو بس سمری ٹرائل سے فارغ کر دیا گیا, ان کا کورٹ مارشل بھی نہیں کیا گیا. تو کورٹ مارشل جو ہے اس میں ایویڈنس بھی ہوگی, انویسٹیگیشن بھی ہوگی, اس میں سارا مقدمہ چلے گا, اس میں ساری فائل بنے گی, ریکارڈ سامنے آئے گا. کوئی ایسی بات نہیں کورٹ, یہ سمری ملٹری کورٹ نہیں ہوگی کہ آپ سمجھے کہ 1 سال کی قید ہے اور اس کو نکال دیں جس طرح بات فٹافٹ. تو جو کورٹ مارشل ہے اگر یہ مناسب طریقے سے ہو جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پروٹیکشن دے دی گئی ہے. اچھا اس کا مطلب ہے پھر یہ مشق کی جا رہی ہے, اگر ہم اس کو یہ عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ فوجی افسروں کو ایک رعایت کی صورت میں دی گئی ہے. رعایت نہیں ہے, یہ آرمی ایکٹ ہے, پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے, اس میں یہ پروسیجر لکھا ہوا ہے. تو میرے ساتھ تو لوگ بات میں کہا بھائی اس کو تبدیل کر دیں. پارلیمنٹ جو ہے ہماری لیڈر آف دی اپوزیشن بولتے ہیں, ہمارے خواجہ سعد رفیق نے بڑی دھواندار تقریر کی, چودھری نثار علی خان صاحب بولے, اور بھی جو میڈیا کے ہمارے ساتھی ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں نہیں یہ فوج کے ساتھ. او بھائی یہ سارا کچھ درست ہے تو آپ ترمیم کروا دیں اس میں. آرمی ایکٹ میں یہ لکھ دیں کہ فوجی افسروں کا یا ریٹائرڈ فوجی افسروں کا جو احتساب ہوگا وہ سول عدالتوں کے ذریعے ہوگا اور فوج کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا. اچھا اگر پرویز مشرف پہ آرٹیکل 6 لگائیں پھر کیا ہوگا؟ لگا دیں, پھر بھی وہ بھی حکومت نے لگانا ہے نا. نہیں کہنے کا مطلب اگر پرویز مشرف یا اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو وہ بھی اگین اسی چینل میں جائے گا. اس کا تو واضح پروسیجر ہے نا کہ آپ انہوں نے تو وائلیشن کی ہے نا کانسٹیٹیوشن کی. ٹھیک ہے, اور وہ تو اب اس لیے اس پہ مقدمہ نہیں چلتا کہ اس میں بڑے بڑے شریک جرم ہیں. وہ کسی شاعر کا کیا شعر ہے کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے کیا لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. تو یہاں تو شریک جرم بہت ہے نا. یہاں تو جناب پولیٹیشنز دیکھ لیجئے, جج دیکھ لیجئے, قانون دان دیکھ لیجئے, سول سوسائٹی کے لوگ دیکھ لیجئے, اور کیسے کیسے جناب اب جو مشرف صاحب کے حمایت کرنے والے تھے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرنے والے تھے. ہماری جو سپریم کورٹ بار ہے نا اس کے صدر تھے عبدالحلیم پیرزادہ صاحب. وہ بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے کہ جناب ان کو مدت مہلت دے دی جائے. تو بہرحال اگر ان پہ کیس چلے تو وہ بھی دلچسپ ہوگا. چلیے آرمی ہی چلا لے. اگر آرمی کہتی ہے کہ ہم کورٹ مارشل کریں گے تو وہ شوق پورا کر لے. وہ ضروری ہے کہ آپ نے اس پہ ایک مقدمہ چلانا. اس فیصلے پہ تنقید ہو رہی ہے وہ دراصل اسی لیے عام طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں جتنی پرویز مشرف کو بچانے کے لیے گراؤنڈ تیار ہوا. جتنی تنقید ہوتی ہے یہ سپریم, میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, سپریم کورٹ کے فیصلے, ہائی کورٹ کے فیصلے, یہ جناب یعنی فوجوں کے یعنی فوجی قیادت کے فیصلے بعض اوقات ان کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں, ان کے دیکھتے نہیں اس میں ریشنل کیا ہے, اس کا جواز کیا ہے, بس ایک گاما اٹھا دیتے ہیں. شمس صاحب آپ میڈیا والوں کو پڑھنے کا مشورہ دے رہے ہیں نا. ہاں یہ تو اگر پڑھ جائیں. میں اس حوالے سے بھی آپ سے ذرا بات کرنی ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا. بریک کے بعد ہم گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. شمس صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ میڈیا والے پڑھ لیا کریں چیزوں کو تو اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا نہ ہو, لیکن میڈیا کا احتساب جو ہے آج کل وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. دیکھیے وہ بات میں کریں گے. میری گزارش صرف یہ ہوتی ہے کہ قانون میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اب کوئی اپنی آدمی اس اختیار کو استعمال کرتا ہے جو قانون میں ہے, آپ اس استعمال پر تو شور مچا دیتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ قانون میں لکھا ہوا ہے. بھائی آرمی ایکٹ جو ہے نا اس میں یہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ ان کو وہ بحال کر سکتا ہے مقدمہ چلانے کے لیے. اور یہ بحال کرنے سے بھی ہم نے یہ سمجھا کہ ان کو تنخواہ ملنی شروع ہو جائے گی, ان کو مراعات ملنی شروع ہو جائے گی. بھائی صرف مرغا بنانے کے لیے بحال کیا جا رہا ہے. بحالی میں نہ تنخواہ ملے گی نہ مراعات ملیں گی.
بس ان کو پیش کر دیا جائے گا عدالت میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قانون میں یہ تو غیر قانونی فیصلہ تو نہ ہوا نا. ہاں ناپسندیدہ ہو سکتا ہے. اب جو مرضی کرتے آپ بدلیں قانون کو, قانون بدل دیں, ٹھیک ہے, راستہ سادہ. اب میڈیا کا احتساب جو ہے, بھئی میڈیا کے لوگ تو کوئی آسمان سے نہیں آئے ہوئے, وہ تو یہیں کے رہنے والے ہیں, سویلین ہیں. جو دوسرے قوانین لوگوں پہ لاگو ہوتے ہیں ان پر بھی ہوتے ہیں. وہ انکم ٹیکس بھی دیتے ہیں, وہ سیلز ٹیکس بھی دیتے ہیں جہاں لگتا ہوگا, وہ دوسرے تمام قوانین جو ہیں لیبر لاز بھی ان کے انڈر کام کرتے ہیں. تو سارے کام ان کو کرتے ہیں جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی ہو جائے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میڈیا کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کیا جائے. اور یہ جو بار بار درخواستیں اٹھتی ہیں, جناب ہماری ایسٹس کی تحقیقات کرو, لو جی ہم بتا رہے ہیں, کپڑے اتار کے دکھا رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں. اور بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم سب کے جو ریٹرن جو ہیں انکم ٹیکس کے جمع ہوتے ہیں, ہم سب کی آمدنیاں انکم ٹیکس والوں کے پاس ہیں, ریکارڈڈ ہے. بالکل. اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہے کاروائی کرے, ہم کوئی شور نہیں مچائیں گے. نہیں, ہمیں کیا شور مچانے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے بھٹو کے دور میں میرے 10 سال پرانے جو تھے نا اکاؤنٹس, وہ تک کھنگالے گئے. 10 روپے بھی کہیں سے آئے تھے. اول تو تھا ہی کیا, وہاں فقیری معاملہ تھا, لیکن 10 روپے کہاں سے آئے, یہ 20 روپے کہاں سے آئے, یہ 50 روپے کہاں سے. بڑے اختیارات ہیں انکم ٹیکس والوں کے پاس. تو میڈیا کا ایک احتساب تو ہوا ہے, میڈیا کے پاس کوئی سرکاری طاقت نہیں ہے. میڈیا کوئی نہ کوئی فوج کا حصہ ہے, نہ عدالت کا حصہ ہے, نہ یہ سول افسروں کا حصہ ہے, نہ سیاستدانوں کا حصہ ہے. میڈیا کے لوگ تو پاکستان کے عام شہری ہیں. تو جو عدالت میں اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں کہ جی میڈیا میں سازش ہو رہی ہے حکومت کے خلاف اور عدالت کے خلاف اور پتہ نہیں کس کس کے کوئی خلاف, خود ہی وہم ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ادارے موجود ہیں. اب مجھے بتائیے, جو رشوت لینے والا ہے, اگر کوئی یہ چپ کر کے رشوت سرکاری افسر لیتا ہے, کوئی سیاستدان لیتا ہے, تو کیا اس کے لیے قوانین موجود نہیں ہیں؟ بالکل ہے. اگر میڈیا والا جو ہے کوئی کسی سے پیسے لے, کسی سے دھوکہ کرے, تو پرچہ کٹوائے اس کے اوپر. وہ قوانین موجود ہے نا. تو میڈیا کا احتساب, ایک تو وہ جو میڈیا پرسنز کا احتساب ہے وہ عام قوانین کے تابع ہوگا, اور کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ خصوصی قوانین میڈیا پر لگائے. اور جو عدالت کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ہاں دیکھیے, جو میڈیا کے جو اداراتی احتساب ہے نا, جو یعنی پروفیشنل, اس کے لیے ہم کہتے ہیں ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے اور نافذ ہونا چاہیے. پرنٹ میڈیا کے لیے تو پریس کونسل قائم ہو چکی ہے, ضابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے. وہ فنکشنل نہیں ہوئی, ہوتی ابھی بس فنکشن کر رہی ہے, بس یہ فنکشنل ہو چکی ہے. یعنی عملی طور پر اس نے کام شروع نہیں کیا. الیکٹرانک میڈیا کے لیے بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے. بھائی یہ جو پیمرا ہے نا, اس کی نگرانی میں یہ چل رہے ہیں انلیگل چینلز. یہاں آپ دیکھیے, اب میں کیا بیان کروں اس قصے کو, ہر ایک کو, اور سپریم کورٹ کچھ نہیں کر پا رہی. کرنا چاہیے. ضابطہ اخلاق سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن یہ جو پیمرا کا معاملہ ہے یہ اس کے بس کی بات نہیں. یہاں تو چیئرمین ہی مستقل نہیں تھا, اب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا. تو یہ سارا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے حکومتوں کے, انہیں ختم ہونے چاہیے. اسی طرح ججوں کا احتساب ہے. اب لوگ ججوں کا احتساب جج کرتے ہیں, اور اللہ کے فضل و کرم سے کسی کا بھی نہیں کرتے. دیکھیں نا, گزشتہ کئی سالوں میں کسی سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی کاروائی نہیں کی, اور آپ جب بھی رکاوٹ پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ کوشش کی تھی, اس کے نتائج دیکھ لیں, پرویز مشرف کو گھر جانا نہیں, وہ پڑا. پرویز مشرف نے الٹی پلٹی کوشش کر لی, لیکن آپ اس میں بھی دیکھ لیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے. دیکھیے, ایک فیصلہ تو ہمیں ماننا ہوتا ہے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ بھی آئے گا وہ ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو انارکی پھیل جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو آج ہم پر نافذ ہوتا ہے, 10 سال بعد, 5 سال بعد پھر اس کا جائزہ لیا جائے گا. آج ہم نہیں لے رہے پرانے. ہماری سپریم کورٹ نے ججوں کے خلاف کاروائی کی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کیے بغیر, اور اس پر بڑا اختلاف ہوا ہے. ابھی جو عرفان قادر صاحب, آپ کو پتا ہے جس طرح وہ چہکتے ہیں عدالت میں, کہ وجہ کیا ہے کہ وہ اچھے بھلے جج تھے, ان کو نکال دیا گیا نوکری سے, اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ریفر کیے بغیر. تو جو باتیں ہم کرتے ہیں, آج دیکھتے ہیں, فیصلے ماننے ہیں ہم نے کیونکہ سسٹم کو برقرار رکھنا ہے, لیکن فیصلے غلط ہو سکتے ہیں. اور آج جس چیز پر ہم چپ ہیں, تاریخ تو چپ نہیں رہے گی, اس پہ بولے گی. اور بعض اوقات تو
चीख चीख कर बोलेगी। शाम साहब, प्रैक्टिकली मीडिया या जजेस का एहतसाब मुमकिन है? मीडिया को अगर छेड़ने की कोशिश करते हैं, ये हुकूमत के लोग कहते हैं और सियासतदान कहते हैं कि मीडिया को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो जनाब मीडिया गले पड़ जाता है, जजेस को छेड़ने की कोशिश करते हैं तो अदालतें गले पड़ जाती हैं। देखिए, अदालती निजाम होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। लॉ ऑफ डेफेमेशन है, उसको मुअस्सर बनाएं, अदालतें उसको मुतहर्रक करें, मुकदमात जल्दी सुने, फैसले करें। दुनिया में क्या है, मुहज्जब दुनिया में जो लॉ ऑफ डेफेमेशन है वही तो रेगुलेट करता है मीडिया को, उसी का प्रेशर होता है। और जहां तक अदालतों का ताल्लुक है, अदालतों को इससे निकल जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जब कोई शिकायत आए, और अब तो कोई भी शख्स शिकायत लेके जा सकता, तो विद ऑल सीरियसनेस उसका जायजा लेना चाहिए और उसका कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई ट्रेड यूनियन तो नहीं है ना भाई, ना जजों की और ना अखबार वालों की, ना मीडिया वालों की। और अगर मीडिया वाले जाके ये कहें कि जनाब आप अच्छा हमारा भी एहतसाब करें और वजारत इत्तलात को ख़त्म कर दें, क्योंकि असल बुराई की जड़ ये है। देखिए, वजारत इत्तलात को ख़त्म करेंगे, कुछ और नाम से तो काम हो जाएगा। अब वो कहते हैं जी सीक्रेट फंड 4 अरब का है। वो उन्होंने कहा आपके कायरा साहब ने कि यार ये तो पता नहीं 10 करोड़ कितना, 1.5 करोड़ भी नहीं, चंद करोड़ था जी, बहुत छोटा था, बहुत थोड़ा था। अब वो हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कहा जनाब दूसरी मदों में ये डाल दिया गया खर्चा। ओ भाई मेरे, अल्लाह ताला आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। सीक्रेट फंड पर क्यों हम दुहाई मचा रहे हैं? क्योंकि ये ऑडिट नहीं होता, ये खुफिया होता है। बाकी जितने अकाउंट्स हैं, अगर वहां मदों में पैसे डालेंगे उनका ऑडिट होगा, ठीक है, वो सीक्रेट नहीं रहेंगे, कौमी असम्बली के सामने आ जाएगा, कौमी असम्बली के सामने आएंगे, पूरी दुनिया के सामने आएंगे। इसलिए हम जो गए अभी दूसरी मदों में डाल दिए गए तो बेनकाब हो जाएंगे। तो बात यह है कि हमें बात वो करनी चाहिए ना जो साफ हो, सीधी हो, सच्ची हो, हकीकी हो। शाम साहब, जब मीडिया के एहतसाब की बात होती है, वी आर वेरी क्लोज टू, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एक्चुअली, कि जब हम मीडिया के एहतसाब की बात करते हैं, डोंट यू थिंक ये इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी होते हैं? एक पार्टी उठती है, वो कहती है मीडिया में यूं खरीदा जा रहा है इतने अरब। भाई देखे ना, कोई बताए तो सही ना, यानी ये तो अल्जाम तराशी है। और सियासतदान जो है वो एक दूसरे का मुंह काला करते हैं, मुंह काला करते हैं। अभी हनीफ अब्बासी साहब का मुझे टेलीफोन आया, चीख रहे थे कि भाई ये देखिए मेरे खिलाफ जुल्म हो। ओ भाई, अगर ये सियासतदान एक दूसरे के मुंह काले करने में लगे हुए हैं, कोई अदालती निजाम करे। एक भाई अगर पीपल्स पार्टी वाले फंस जाए तो मुस्लिम लीग वाले खुश हैं, वो कहते हैं इनको ANF के सपोर्ट करो। अब मुस्लिम लीग वाले फंसे हैं तो उनको पता चला यार ये क्या करें हम। पीपल देखिए, ये एक दूसरे, वो कहते हैं दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। शाम साहब, हमारे इंतजाम करें अदालती इंस्टीट्यूशनल। शाम साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया है, तो हम मंडे को इंशाल्लाह अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे जी। सोमवार को आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं तो हाजिर यहीं से होऊंगा, लेकिन आपकी हाजिरी जो है वो किसी दूसरे बड़े आजम से, लंदन से उम्मीद है जी, लंदन से इंशाल्लाह अज़ीज़ हम शामी साहब के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।